This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज का मौजू हमारा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक चाइना ट्रेड। और पाक चाइना ट्रेड पर हम गुफ्तगू करेंगे जनाब जावेद खलीली साहब से। जावेद खलीली साहब वफाक बना तिजारत और सनद की पाक चाइना बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद खलीली साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शुरू आपसे सवाल इस तरह से कर रहा हूँ कि आज के दौर में बड़ी नेगेटिव खबरें हम सुन रहे हैं। बहुत सारे ममालिक अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल के बाहर जा चुके। इन हालात में जब बहुत सारे लोग सरमाया अपना पुल आउट कर रहे हैं, चाइना अपना सरमाया डबल कर रहा है, क्या वजूहात हैं, क्या चाइना देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ से कुछ अर्से पहले कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से कैपिटल फ्लाई हुआ था। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट ने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है, उससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट और जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आना शुरू हुआ है। इसकी मिसाल आपकी स्टॉक एक्सचेंज की है जी। स्टॉक एक्सचेंज जो बढ़ रहा है, उसकी वजह ये कि इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रहा है। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। और जहाँ तक चाइना के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक़ है, चाइना इटसेल्फ खुद अपने यहाँ उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ एरिया उन्होंने डेवलप किए हैं, कुछ जोन डेवलप किए हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से हमारी इकनॉमिक हालात कुछ बेहतर हो गए हैं। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो CPEC की वजह से हमारे पास जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, जो हमारे एक्सपोर्ट जोन हमारे यहाँ कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, नए डेवलप होंगे और जिसमें हमारी इकनॉमी की हालत बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो ये इससे बेहतर होगा और चाइना को पाकिस्तान में आगे बेहतरी नज़र आ रही है। जी हाँ, चाइना असल में बैकग्राउंड ये है कि चाइना पाकिस्तान का ट्रू दोस्त है। ठीक है, वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता है। बेशक। अच्छा, उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सेफ़ है। जहाँ तक चाइना पाकिस्तान रिलेशन का ताल्लुक़ है, दैट इज़ पीपल टू पीपल, नॉट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अच्छा, वहाँ लोगों में आप अगर जाते चाइना, तो वहाँ लोगों में जब आप मिलेंगे तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। क्योंकि हमारी चाइना जो आज़ाद हुआ है वो हमारे बाद आज़ाद हुआ है। अच्छा। और हम पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने चीन को एक्सेप्ट किया था। अच्छा। चीन को सपोर्ट किया था। दुनिया ने उसको चीन को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले चाइना को एक्सेप्ट किया। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे उनसे डेवलप हुए और उसके बाद हमने चाइना को एक्सेस दी वर्ल्ड के लिए। जिसकी मिसाल चाइना पहली फ़्लाइट जो उन्होंने कराची के लिए शुरू की थी, चाइना एयरवेज़ की, तो ये कंसेप्ट आज से नहीं 50 साल से है। अच्छा। और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, चाइना चूँकि अब इतना डेवलप हो गया, अब उनके पास मज़ीद जगह चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पाकिस्तान उनके लिए बेहतरीन जगह है और जो कि वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा सर, आजकल तो चाइना की जब हम बात करते हैं तो CPEC की बात करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। जी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत फीजिबल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे हटकर अगर हम बात करें, CPEC से हटकर, तो पाकिस्तान की और चाइना की तिजारत का क्या हजम है? देखिए, और क्या इस हजम से आप मुतमईन हैं? इस वक्त बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है जी। 80% इम्पोर्ट चाइना की है और 20% एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से होती है। अच्छा। हमारे यहाँ लेस एक्सपोर्ट की वजह ये है कि एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी है, प्लस हम आसियान के मेंबर नहीं हैं। आसियान को टैरिफ का बेनिफिट हासिल है। आसियान तो इस तरफ है ना सर, फार ईस्ट पर आसियान, लेकिन चूँकि टैरिफ के जो बैरियर है जी, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा है वहाँ पर इंपोर्ट टैरिफ के अंदर। अच्छा, मैं इसके एक मिसाल दूँ आपको जी। चावल हमारे एक्सपोर्ट होता है जी। चावल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो जाता है थाईलैंड और वियतनाम। अच्छा जी। वियतनाम में वो रीपैक होता है
اور میڈ ان ویتنام ہو کے آسین ٹیرف پہ وہ چائنا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. اس روٹ سے جا رہا ہے, اس روٹ سے جا رہا ہے. تو کاسٹ انکریز نہیں ہو رہی؟ کاسٹ ان کی چونکہ ان کو ٹیرف کا بینیفٹ ہے تو ان کو کاسٹ میں فرق نہیں آ رہا. اچھا ہماری کوشش یہ ہے, ہم اپنے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ آسیان ٹیرف تو لے کے نہیں آئیں, لیکن اتنا ٹیرف ہو جائے کہ ہم ڈائریکٹ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکیں تاکہ بیلنس آف ٹریڈ ہمارا تھوڑا سا بہتر ہو جائے. آپ کی تو ویسے بھی اس پر ایکسپرٹیز ہے, آپ خود لاجسٹک کے ایکسپرٹ ہیں. جی جی. تو اس سے اگر ٹیرف میں کوئی کمی ہو جاتی ہے, یعنی فریٹ سبسڈی چاہتے ہیں؟ دیکھیے فریٹ سبسڈی بھی ہوگی, پلس ہماری ڈائریکٹ شپمنٹ ڈائریکٹ چائنا کے لیے ہوں گی. اس کے ایک تو ہمارا ٹائم کنزیوم بچے گا, کیونکہ یہاں سے ویتنام جائے, ویتنام میں پھر وہاں سے وہ ری پیک ہو. تو سی پیک کے ذریعے ڈائریکٹ کاشگر, سی پیک کے ذریعے کاشگر بھی کو کاشگر جا سکتا ہے, لیکن مین جو ہماری شپمنٹس ہیں وہ شنگھائی, گوانگزو, شینزن کے لیے ہوتی ہیں. کاشگر کی شپمنٹ بہت کم ہے کیونکہ چائنا ایک بہت بڑا ایریا ہے. جی. اگر ہم وایا کاشگر بیچتے تو ہمیں کاسٹ زیادہ آتی ہے. اچھا. لیکن اگر ہم بائی سی بھیجتے ہیں شنگھائی, بائی سی بھیجتے ہیں گوانگزو, بائی سی بھیجتے ہیں شینزن, تو بائی سی ہماری کاسٹ کم ہے اس کی. اچھا کاشگر کے لیے بیسیکلی یہ جو سی پیک کے جو ڈیولپ کیا ہے انہوں نے, یہ چائنا نے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. بالکل. 1985 کے اندر جو نیا ریولیوشن چائنا میں اکنامک ریولیوشن آیا, جو ان کے لیڈر تھے ڈینگ سیاؤپنگ, انہوں نے ایک اکنامک ریولیوشن شروع کیا جس میں فورن انویسٹمنٹ کو انسینٹیو دیا انہوں نے. جی. اس فورن انویسٹمنٹ کو انہوں نے فری زون دیے, ان کو گارنٹی دی 50 سال کی, 60 سال کی, کہ کوئی گورنمنٹ آ جائے پالیسی ہماری آپ کے ساتھ یہ رہے گی. نتیجتاً جتنا انویسٹمنٹ اوورسیز تھا, جاپان کا انویسٹمنٹ, تائیوان کا انویسٹمنٹ, سنگاپور کا انویسٹمنٹ, جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تھی, انہوں نے چائنا میں ایکسپورٹ زون کے اندر اپنی فیکٹریز کو موو کی, اپنی ٹیکنالوجی وہاں پر موو کی. چونکہ لینڈ سستا ہے اور انسینٹیو زیادہ تھے تو وہاں پر اکنامک ریولیوشن آ گیا. اس کے بعد چائنا ترقی کرتا گیا. اچھا چائنا کے 29 صوبے ہیں, 30 صوبے ہیں انکلوڈنگ تائیوان. تائیوان چائنا کا پارٹ آف پروونس ہے ان کا. جب سارے جگہ ترقی ہوتی گئی, ایک آخری جگہ تھا وہ سنکیانگ. سنکیانگ ایکچولی اٹانومک ہے وہ ایریا. جب وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوا تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی ایکسس کافی مہنگی پڑ رہی تھی, چونکہ وہ لے کے آتے تھے سنکیانگ سے ٹینجن, اور ٹینجن سے بائی سی پھر ہو جاتا تھا شنگھائی, شنگھائی سے پھر وہ کراچی آتا تھا. اٹ ول ٹیک اباؤٹ 30 days, مور دین 40 days. اچھا. تو 40 دن کا جو ٹرانزٹ ٹائم تھا وہ انہوں نے اس کو پھر سی پیک سے, شنکیانگ سے, جو ڈائریکٹ روٹ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ شروع کیا. یہاں سے ہائی ویز انہوں نے الحمدللہ ڈیولپ کر لی ہیں, اور ریلوے کا نظام انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, جو کہ کاشغر سے سوس بارڈر سے گلگت, گلگت سے آپ کا کے پی کے سے کچھ ایریا پنجاب کا, پھر وہ ڈائریکٹ جا کے گوادر پہ جا کے ہے. اس کا ٹوٹل ٹرانزٹ ایریا جو ہے وہ ہے 7 سے 10 دن کا. تو 40 دن کے مقابلے میں 10 دن بھی اگر ہم لگا لیں, اور ہاف کاسٹ ہے اس کی. اچھا کاسٹ بھی ہاف ہے اس کی. اچھا اس کے بعد وہ جب یہاں سے لے کے آئے تھے گوادر پورٹ ڈیولپ اسی لیے کیا ہے کہ وہاں سے ٹرانسشپمنٹ ہب اس کو بنایا جائے. بالکل, ٹرانسشپمنٹ ہب, یہ میرا اکثر سوالات میرا یہ رہتا ہے کہ بیسیکلی جو گوادر ہے دیٹ از ٹرانسشپمنٹ ہب. جی. اور یہاں پر اس کی کیپیسٹی ہے تقریباً 120 برتھ انہوں نے ڈیولپ کرنی ہے. 120 برتھ کا ان کا ٹارگیٹ ہے. جب یہ آپریشنل ہو جائے گی تو 120 برتھ ہوں گی اس کی. کراچی پورٹ پہ تو سر نیوی کو ملا کر 25 نہیں, اونلی 33 پورٹس ہے کراچی میں, اسمال انکلوڈنگ کے پی ٹی اسمال برتھ کراچی کی. تو 120 برتھ کی ان کی کیپیسٹی انہوں نے ڈیولپ کرنی ہے, اور اس کے لیے ان کو چونکہ بیسیکلی گوادر ڈیپ سی ہے, 17 سے 18 میٹر ڈیپ ہے, جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیپیسٹ سی ہے. حالانکہ جبل علی 15 میٹر ہے, ایران 10 میٹر ہے, دوسری کنٹری کے دوحہ 12 میٹر ہے, کراچی 15 میٹر ہے ہمارا, لیکن ہائیسٹ 20 میٹر کی ڈیپ کے اوپر جہاز کا آنا, اس کے بعد فریکوینٹلی اس کا جانا, دیٹ از لو اکنامیکل کاسٹ. بالکل. یہاں سے سینٹرل ایشیا کا ایک راستہ انہوں نے ڈیولپ کرنا ہے وایا افغانستان اور وایا دوسری روٹ سے, جہاں سے تمام کنٹینرز بائی روڈ
سر آپ یہ ابھی کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے ابہام پیدا ہو رہا ہے جی کہ آپ نے کہا کہ شنگھائی کی طرف آپ کا بائی سی ایکسپورٹ سستی پڑتی ہے کراچی سے جی، تو سی پیک کا بینیفٹ کے بعد بھی چائنا اتنا جغرافیکلی بڑا ملک ہے کہ چائنا بہت بڑا ملک ہے اور سی پیک چائنا جو مین اس نے یوز کرنا ہے سی پیک کو یہاں ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد سینٹرل چائنا کی طرف ہے، سینٹرل چائنا کی طرف ہے، اور اس نے مین گوادر پورٹ کو ایز اے ہب یوز کرنا ہے. جی دیکھیے جس وقت ان کا ریولیوشن آیا تو انہوں نے 4 یا 5 ہب ڈیولپ کیے. شینزن پورٹ انہوں نے ان کا تھا. اب شینزن سٹی کے اندر 3 پورٹ ہیں، یانتیان، شینزن اینڈ چیوان. دیر آر 3 سی پورٹس، اور وہ ڈیپ سی پورٹس ہیں. ریور پورٹس انہوں نے ڈیولپ کیے. اس کے بعد انہوں نے سنگاپور کو ترجیح دی. اچھا، سنگاپور کو ترجیح دی انہوں نے، اور اس کے بعد وہاں پر ٹرانسشپمنٹ ہب شروع کیا انہوں نے. پھر پورٹ کیلانگ میں انویسٹمنٹ کیا انہوں نے. وہ ہم چانس کو اویل نہیں کر سکے. یہ ہمارے لیے بہترین چانس ہے کہ ہم گوادر سی پورٹ کو ایز اے ٹرانسشپمنٹ ہب. دیکھیے اس سے ہمارا صوبہ بلوچستان اس وقت پسماندہ ہے. میں کہتا ہوں ایک صرف ٹرانسشپمنٹ ہب بن جائے تو وہ پورا صوبہ پاکستان کے برابر ہو جائے، پورے پاکستان کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پورا صوبہ ہمارا ترقی کرے گا، وہاں پر امپلائمنٹ کریٹ ہوگی اور انویسٹمنٹ وہاں انٹرپرینیورشپ ڈیولپ ہوگی وہاں پر. بالکل آپ بالکل کہہ رہے ہیں، اور ایک نیا ریجن بنے گا. بالکل. اچھا سر، اس میں آگے فردر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب چائنا کا ویژن جو ہے وہ ٹورڈز ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس پر ہے، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پر ہے. تو یہ ان چھوٹی موٹی چیزوں سے وہ مطلب دے آر پلنگ آؤٹ دیم سیلف. تو اس سے پاکستان کے لیے اور باقی دوسرے ممالک کے لیے بھی اپرچونیٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل سیکٹر میں تو کتنا پاکستان کو چانس ہے اور کتنا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے چائنا کے اس پلنگ آؤٹ کی وجہ سے؟ دیکھیے چائنا جا رہا ہے ہائی ٹیک کے اوپر. جی بالکل. اور موسٹلی وہ کام کر رہے ہیں ریموٹ سسٹم سے. جی. چونکہ وہاں لیک آف لیبر، اب وہاں چائنا میں پرابلم ہے لیبر کا. لیبر ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، اگر اویلیبل ہے تو ہائی کاسٹ پہ. اچھا. تو وہ جا رہے ہیں ہائی ٹیک کے اوپر. یہ ہمارے لیے بیسٹ اپارچونیٹی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ہم ان کی اپنے یہاں لا کے ڈیولپ کریں، چائنا سے جوائنٹ وینچر کریں، ان کے ساتھ کام کریں ایکویٹی بیسس کے اوپر. لینڈ اپنی دیں، لیبر ہماری اپنی ہو، ٹیکنالوجی ان کی ہو. تو یہ ہمارے لیے بیسٹ چانس ہے کہ ہم یہاں پر انڈسٹری ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ سر دیکھیں چائنا کا پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے بھی مفاد میں ہے، بلکہ زیادہ ان کے مفاد میں ہے. خیر ہمارے مفاد میں بھی ہے، ہمیں یہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو ہے. لیکن چائنا کے ویژن میں باقی دنیا کے ویژن سے کیا چیز مختلف ہے کہ دے آر ٹلٹنگ ٹورڈز پاکستان فار انویسٹمنٹ؟ دیکھیے چائنا کا ویژن ہم سوچتے ہیں 5 سال کے بعد کی. جی. چائنا سوچتا ہے 50 سال بعد کی. جی. تو ان کا ویژن چونکہ آلریڈی دوسرے ایریا کو وہ ڈیولپ کر چکے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے جو ان کو سی پیک سے راستہ گوادر پورٹ کے لیے چاہیے ہے، ان کا ویژن سینٹرل ایشیا اینڈ ایسٹ یورپ کے لیے، جہاں پر سی پورٹ اویلیبل نہیں ہیں. مثال اس کی ہے، جب گوادر پورٹ آپریٹیو نہیں ہے ہمارا بھی، تو ان کا جو کارگو جاتا ہے سینٹرل ایشیا وہ جاتا ہے اس وقت جرمنی وائے ہیمبرگ پورٹ سے بائی ٹرین جاتا ہے رشیا سے پھر سینٹرل ایشیا. اچھا. یہ ان کا ویژن ہے کہ اس ایریا کو ڈیولپ کر کے آئندہ 50 سال کے لیے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دی جائے. اچھا. ویژن کی آپ نے جہاں تک بات کی ہے کہ چائنا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دیٹ از ویری کوئک. ان کے یہاں جو برج بنتے ہیں، جو ان کے یہاں جو انڈر پاس بنتے ہیں، جی، وہ سالوں نہیں لیتے. ہاں، وہ مہینے لیتے ہیں. بالکل. اور وہاں دن رات کام ہوتا ہے. بالکل. اور 6 مہینے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کام شروع ہو گیا، جب 6 مہینے بعد آپ دوبارہ جاتے ہیں تو وہ برج تیار ہوتا ہے. وہ بالکل. وہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل ہے. اچھا. ہمارے یہاں کوئی پل بنتا ہے گر جاتا ہے. شیر شاہ پل کی مثال ہے. بالکل بالکل. آج تک شیر شاہ پل کا کسی نے کوئی ابھی تک اس کا احتساب نہیں ہوا، نہ کوئی اس کو سامنے لایا کہ صاحب اس میں قصوروار کون تھا. ماؤ زے تونگ نے تو کہا تھا نا کہ میری برسی پر نیشنل ہالیڈے کی جگہ نیشنل یہ کرنا کہ پوری قوم 1 گھنٹہ زیادہ کام کرے. 1 گھنٹہ زیادہ کام کرے. یہ ان کا ویژن تھا.
چائنا کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایک پل کا، جی لائک شیرشاہ پل، جی 15 دن کے اندر اس کی کمیٹی بیٹھی، 15 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہوا، اور جو ٹاپ لوگ تھے جو اس کو مینیج کر رہے تھے ان کو اس کورٹ کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 کلومیٹر کے پل بنے ہوئے ہیں، سمندر کے اوپر سے پل بنے ہوئے ہیں، جی سمندر کے اندر سے انڈر پاس بنایا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ کوئی ایسی خبر نہیں سنی کہ کوئی ڈیمیج ہوا کچھ ہوا ہو۔ یہ ان کا ویژن ہے۔ بہت سی بات ہے۔ شنگھائی ایک چائنا کا بزنس ایریا ہے، میں 1985 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا سا شنگھائی۔ اس کے بعد جب شنگھائی ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو ساتھ ساتھ ایک پوڈنگ ایریا ان کے پاس، اس کو انہوں نے لائک ہمارے یہاں بلوچستان، جی اس بنجر زمین کو انہوں نے شہر آباد کیا، بالکل اس کا نام ہے پوڈنگ۔ اچھا شنگھائی کے ساتھ لنک کرتا ہے وہ، اس کا راستہ سمندر کے اندر سے بھی ہے، اس کا راستہ اوور ہیڈ بھی ہے، برج بھی ہے اس کا راستہ، اور ان کا جو چائنا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے دیٹ از پوڈنگ ایئرپورٹ، اچھا جہاں تقریباً دنیا کی تمام ایئر لائنس، تمام کارگو وہاں سے موو کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے۔ یہ چائنا کا ویژن ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ اچھا گوادر پورٹ کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف ٹریک ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جی آپ بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے کہ گوادر کے پورٹ اور باقی دنیا کے پورٹس میں ایسے کیا اٹریکشن ہے گوادر کے پورٹ میں کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت مل رہی ہے؟ دیکھیں گوادر پورٹ آپ کی کاسٹ وائز جو ہے وہ آدھا ہے، جبریلی کی جو کاسٹ ہے گوادر پورٹس از ہاف کاسٹ، مطلب کاسٹ ان وچ سینس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریٹنگ کاسٹ، اچھا چونکہ ان کا ویژن ہے 120، انڈر واٹر ڈیپتھ اس کی زیادہ ہے، اس کے انڈر واٹر ڈیپ زیادہ ہے، میں 17 میٹر سے 18.5 میٹر اس کی ڈیپتھ ہے، ڈیپتھ ہے اس کی۔ تو یہ بہت بڑے جو کنٹینر کیریئرز آتے ہیں تو ان کی ڈاکنگ کے لیے کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کتنے میٹر گہرا ہو انڈر واٹر؟ دیکھیں نارملی تو 15 میٹر انف ہے، اچھا بٹ 20 میں تو کسی کا ویٹ نہیں کرنا، انہوں نے کوئی ٹنل نہیں بنانا، اچھا وہ تو کسی بھی راستے سے لے آئیں جی اور لا کے بالکل، اینکر ہو جائیں اس کو۔ کوئی وہ جیسے شپنگ لینگویج میں بوائے کہتے ہیں، BOUY بوائے، جی جی کہ وہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ڈائریکٹ آئے شپ اور ڈائریکٹ شپ لگائے، انلوڈ کرے اور چلے جائیں وہاں سے، ہیوی کارگو اٹھا سکتے ہیں، پروجیکٹ کارگو اٹھا سکتے ہیں وہاں سے۔ پھر ان کا جو ویژن ہے 120 برتھ کا، اس کو دیٹ از ہائیسٹ گوادر پورٹ ان آل ایشیا، انکلوڈنگ سنگاپور پہ بھی اتنی برتھ نہیں ہے۔ بلکہ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے میں سنتے تھے کہ شپنگ انڈسٹری کا کنگ پولینڈ، جی لیکن یہ تو پولینڈ میں بھی 120 برتھ کا تو 120 برتھ کا۔ لیس ویلیسا جو اتنی بڑی شپنگ انڈسٹری کے لیبر تھے وہ تو پولینڈ کے صدر بھی بن گئے۔ جب یہ آپشنل ہو جائے گا آپ کا گوادر پورٹ جی تو ان کا ٹارگیٹ 120 برتھ کا ہے ان کا، ابھی تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن ان کا ٹارگیٹ 120 برتھ کا ہے، اور ان کا ٹرن اوور جو ہے 400 ملین ٹنز پر اینم، 400 ملین ٹنز، اور $500 بلین کی ٹرن اوور ہوگی گوادر سے۔ یہ آپ کے پہ اکنامک ہب ہے آپ کا، دیکھیں اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہے۔ بالکل بالکل، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سنجیدگی جس سے، طرح سعودی عرب کی حج کی عمرہ کی کمائی ہے جی کہ کچھ نہ کر کے بھی اتنی کمائی ہے، تو اسی طرح پاکستان میں بھی گوادر پورٹ اتنا کما کر دے دے گا کہ پاکستانی بیٹھ کر کھائیں۔ دیکھیں جو انویسٹمنٹ $46 بلین کا جو چائنا سی پیک پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے جی وہ چائنا کر رہا ہے، جی چائنا کر اور چائنا خود ان کے بینک کے تھروز، یہاں پر ICBC بینک انہوں نے جی جی کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں برانچز کھولی ہیں، وہ لون پرووائڈ کر رہا ہے جوائنٹ وینچرز کے ساتھ، اور کسی کو پیسے نہیں دے رہا، وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے پروجیکٹ کے ساتھ۔ اچھا 46 بلین اس ناٹ اے فائنل اماؤنٹ، جی جی، اگر اس میں اور پروجیکٹ میں کوئی مزید فیزیبلٹی بنتی ہے، دے آر ریڈی ٹو مور انویسٹمنٹ ان پاکستان۔ اب ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اس کو کیسے اویل کریں۔ دیکھیں ہمارے یہاں اچھا گوادر پورٹ کی سی پیک کی مخالفت بہت ہے، وہ تو سر پولیٹیکل ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو بھی ہے، اور دوسرے کنٹریز جن کا بزنس ہرٹ ہو رہا ہے وہ نہیں چاہتے اس کو ڈیولپ ہو، بالکل وہ تو ہے۔ تو ہمیں چابہار چابہار کی مثال آپ کے سامنے، حالانکہ چابہار 400 کلومیٹر دور ہے گوادر سے، جی اس کی کاسٹ سینٹرل ایشیا جانے کے لیے اور زیادہ بیٹھے گی اس کی۔ چابہار کے خالی 10 برتیں ہیں، خالی 10 برتیں ہیں ان کے پاس، اور 15 میٹر
تو ان کی ڈیپ ہے ان کی، لیکن ہمیں ون نیشن ہو کے کام کرنا پڑے گا چائنا کی طرح. یہاں ایک ضرورت ہے، یہاں بیسک ضرورت ہے کہ ہم ون نیشن ہو کام کریں. ہم اس بات کا نہ شکایت کریں کہ ہمارے صوبے میں کام نہیں ہو رہا، اس صوبے میں کام ہو رہا ہے. ہمیں آزادی ہے، بڑی بات، اور ہمیں آزادی ہے، ہم ہر صوبے میں کام کر سکتے ہیں. ہمیں خود جانا ہوگا، ہمیں دوسرے صوبے کو نہیں دیکھنا. اچھا، آپ سے جاوید خلیل صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. ناظرین، جاوید خلیل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام لائیو آر ان فوکس میں خوش آمدید. ہم گفتگو کا سلسلہ جاوید خلیل صاحب سے وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. سر، گوادر پورٹ کا آپ ڈفرینس بتا رہے تھے جو دوسرے پورٹس کے مقابلے میں، ذرا اس میں میں کافی آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہوں گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ادر پورٹس ایز کمپیئر ٹو گوادر. سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے وہ ہے گوادر پورٹ کی ڈیپنیس، گہرائی، جو کہ 18 سے لے کے 19 میٹر تک کی گہرائی. دیٹ از اونلی سی ان ایشیا دے ہیو اے ڈیپ 90 میٹر. ٹھیک ہے، سب سے گہرا ترین سی پورٹ یہ ڈیپسٹ سی پورٹ. جی. لیکن سب سے بڑا کنٹینر کیریئر، سب سے وزنی جب جہاز آتا ہے، جی، اس کی کتنی ضرورت ہے گہرائی کی؟ وہ 15 میٹر تک ایکسیپٹیبل ہے اس کے لیے. اچھا. لیکن چونکہ اس میں آپ کے پاس فریکوینسی زیادہ ہوگی، جی، تو آپ کا آپریشنل کسی وقت بھی رک نہیں سکتا. اچھا. ایک بیک وقت میں 4 جہاز 5 جہاز اکٹھے آن کے برتھ ہو سکتے ہیں. اچھا. تو ایسا کوئی پرابلم آپ کے لیے نہیں ہے اس کے لیے. اچھا. ایک تو سر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پانی سن سیٹ کے بعد اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے تو تبھی سیل آؤٹ کرتے ہیں یہاں سے جہاز. جی جی، نہیں، اس میں چونکہ ڈیپ کی وجہ سے ہے اور اتنا ڈفرینس نہیں آتا. دوسرا اس میں یہ ہے آپ کو جو خدا نہ خواستہ اگر کوئی سونامی آتی ہے، چونکہ ڈیپسٹ ہے تو سونامی جو ہے اس پہ افیکٹ نہیں کرے گا. اچھا. اس سمندر کے اوپر، چونکہ جہاں ڈیپ کم ہوتی ہے وہاں سونامی زیادہ لہریں اس کی بنتی ہیں. لیکن چونکہ ڈیپسٹ ہے تو سونامی اس کو ہٹ نہیں کرے گا. تو الحمدللہ اس حساب سے بھی یہ سیفسٹ ہے اچھا پورٹ ہمارا. اور دوسرا اس کا آپریشنل، چونکہ اس وقت چائنا کے کنٹرول میں ہے. چائنا اپنے پورٹس کے اوپر آلریڈی ہینڈل کر رہا ہے. جی. سب سے بگیسٹ بزی جو ان کا پورٹ ہے وہ ہے شنگھائی، اچھا، شینزن، اور ان کا ٹینجن پورٹ جو ہے. یہ 3 بڑے پورٹ، چوتھا چنگڈاؤ بھی ہے جہاں پر یہ ہینڈلنگ کر رہے ہیں اور دے ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس. تو چونکہ یہ ہینڈل کر رہا ہے چائنا، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی ہرڈلس نہیں آئیں گے. اچھا سر، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں سی پیک سے ہٹ کر، جی، کہ ادروائز بھی چائنا پاکستان کی ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، جی، اور چائنا سے پاکستان کی ٹریڈ الحمدللہ بہت اچھی ہے. جی، ٹھیک ہے، فائن، وہ ان کے فیور میں زیادہ ہے، ہمارے فیور میں اتنی نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ اوور آل ٹوٹل ایکسپورٹ فرام پاکستان ٹو چائنا میں جو ان کا ہمارا کتنا مارکیٹ شیئر ہم لے رہے ہیں؟ کیا جیسے ان کو چاول چاہیے تو ان کی چاول کی پوری ریکوائرمنٹ ہم پوری کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو کتنا کر رہے ہیں؟ دیکھیے چاول جو ہے وہ میں نے چاول ایک مثال دی ہے. جی، اوور آل پروڈکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. پروڈکٹ ہماری جو ان کے پاس جو کیپیسٹی ہم ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹوٹل 5 سے 10% کی جو پاکستان کا شیئر ہے چائنا کے اندر. اچھا. 90% امپورٹ سے ان کی ادر کنٹریز کے ساتھ ہیں. اچھا. لیکن ہمارے یہاں کوالٹی مسئلہ بھی ہے. ہمارے یہاں اگر کوالٹی پہ ہم امپروو کریں تو ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے. چائنا از ویری پوٹینشیل مارکیٹ فار پاکستانی پروڈکٹ. اچھا. اچھا، ہم بیسیکلی ہمارے یہاں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فنش پروڈکٹ کو، ویلیو ایڈڈ چائنا میں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کریں. اس وقت انڈیا جو ہے وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ ویلیو ایڈڈ کو چائنا میں مارکیٹ کر سکے وہ، اور ان کا جو ٹریڈ کونسل ہے وہ اس سلسلے میں بڑا کام کر رہا ہے. چونکہ انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا کے لیے، ریسیپروکل انڈیا بھی چاہتا ہے کہ وہ چائنا میں انٹر ہو. ہمارے یہاں ابھی تھوڑا سا کچھ پرابلمس ہیں کاسٹ آف پروڈکٹس کی. اچھا. ہمارے یہاں اس وقت کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی ہمارے انرجی کرائسس ہے. ٹیکسٹائل ہمارے یہاں اس وقت کرائسس ہے انرجی کی وجہ سے. اگر ہمارے یہاں انرجی کرائسس ختم ہو جائے
we are the best in textile in the world. बिल्कुल। और चाइना is the biggest market for our textile. अच्छा, जी। तो इतना शेयर हमें बढ़ाने के लिए आपका ये सजेशन है कि हमारे कमर्शियल अटैची को भी फाल होना पड़ेगा और अवेयरनेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पर, और इसके अलावा वैल्यू एडिशन पर जोर देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि सर हमें भी काफ़ी तजुर्बा हो गया प्रोग्राम्स करते हुए भी जी। और अपने बैकग्राउंड से भी, कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला वैल्यू एडिशन का है। क्या कर सकते हैं हम वैल्यू एडिशन के लिए? देखिए, कमर्शियल अटैची अपना काम कर रहे हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वर्किंग वेरी वेल। नो डाउट। हमारी ये जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा एक फैक्ट्री पे हमारे पास 30 से 40 एजेंसीज, जी, ये तो बड़ा कॉमन मसला है। अब देखें उसमें हमारी पे कॉस्ट कहाँ से आएगी? फिर हमारे यहाँ रिबेट का रिफ़ंड, वो भी एक्सपोर्टर शिकायत करता है कि 1-2 साल से रिफ़ंड नहीं आता, चूँकि उसने आगे माल उधार लिया होता है जी। वो रिफ़ंड में उसने आगे पे बैक करना है, वो उसका रिफ़ंड नहीं मिलता। तो हमारी इंटरनल पॉलिसी अगर हमारी सही हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी को सिंपल और आसान करे, तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हम बन सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास टैक्सेस हैं, इनपुट टैक्सेस है, उसके बाद फिर हमने उसकी आउटपुट सेल टैक्स से हमने लेकर रॉ मटेरियल लिया, जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सेल टैक्स रिफ़ंड चाहिए, हमारी कॉस्ट नहीं आती जब तक हमें रिफ़ंड हमें वापस नहीं मिलता। आपकी ट्रेड एपेक्स बॉडी वफाक एवन है तिजारत और सनत, तो इस पर बहुत काम कर रही है और बड़ी रोज़ाना कुछ खबरें मिलती भी हैं इनसे कि अब FBR के साथ एग्रीमेंट हो गया, अब रिफ़ंड 20 अगस्त तक मिल जाएंगे। तो मसाइल हल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके? मसाइल नहीं, मेरा लगता है कि मसाइल, देखें जब तक हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं होगी, अच्छा, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो हम फिर हमारा चूँकि पेट्रोल पे ही बजट चल रहा है जी, हम पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हो रही है, हम नहीं करते कि भाई जो बच रहा है वो हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है जी। हालांकि इंसेंटिव लोगों को मिलना चाहिए, वो हम इंसेंटिव नहीं देते। तो सर हमारी इकॉनमी तो, बल्कि आज की बिल्कुल ताज़ा खबर यही है कि हम तो बोरोइंग पे पल रहे हैं। बिल्कुल, कि ये ओवरऑल तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जिस तरह से कंज्यूमर इसने किया ना, कंज्यूमर फाइनेंसिंग ने, कि तनख्वाह जिसकी 15,000 रुपये जो मर्जी खरीदे, बहुत अच्छा लग रहा है, 20-20 हज़ार की शॉपिंग एक वक्त में करते रहे और आराम से हो रही है। लेकिन जहाँ पैसे देने की बात आएगी या आई तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद नतीजा आपके सामने है, नतीजा सामने हमारे वाइट कॉलर क्राइम्स भी इसी से बढ़े जी। और जिसे कहते हैं कि अनापरस्ती में लोगों ने तो खुदकशी भी कर ली। देखें उसकी बेसिक वजह अनएम्प्लॉयमेंट है जी, एम्प्लॉयमेंट आप दें, लोग जॉब क्रिएट करें, तो फिर लोगों का परचेस पावर भी बेहतर होगा। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्राइम का रेट ही ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा। और उसमें हमारा मीडिया का भी बड़ा दखल है पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाने में। देखिए कहीं दुनिया में क्राइम होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ जो आती है दुनिया में नहीं आती। सही बात है। ख़ास तौर से मैं चाइना की बात करता हूँ आपसे। चाइना में कभी आपने न्यूज़ सुनी कि फ़लानी जगह स्ट्राइक है, फ़लानी जगह धरना है, फ़लानी जगह आग लग गई? खाली आता है कि सैलाब आ गया, इतने लोग आ गए, और वो भी चूँकि गवर्नमेंट उसके अंदर रेस्क्यू कर रही है, तो उसके लिए है। तो हमारे यहाँ मीडिया भी थोड़ा सा अब पॉजिटिव वे में जाए और ऐसी खबरों से अवॉइड करे जिससे मुल्क का इमेज ख़राब ना हो। अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल CPEC और चाइना, ये दो बड़े साथ साथ चलते हैं ये नाम जी। तो CPEC की तकमील के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को चाइना से जो राहदारी की सहूलत है, इससे हटकर और कुछ ममालिक के साथ भी तो बेनिफिट हम उठा सकते हैं? बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? देखें CPEC जो है वो सिर्फ ग्वादर तक नहीं है जी। CPEC ने जाना है सेंट्रल एशिया तक जी। जिन सेंट्रल एशिया को हमारे से राहदारी मिल रही है जी, हम उनको भी इनवाइट करेंगे कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ। मिसाल के तौर से वेयर हाउसिंग, व्हाई ओनली चाइना? वेयर हाउसिंग उनको अपनी यहाँ पर रखें, इन्वेस्ट करें यहाँ पर, और यहाँ से उसके बाद उनको फैसिलिटेट करें, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हमारे पास लगेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का, दैट इज़ वाइबल है वो हमारे लिए। उसके लिए हमें कोशिश करनी है। CPEC का हमने फ़ायदा उठाना है उसका। अब फ़ायदा उठाना है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जितने भी ममालिक हैं जी, अफ़गानिस्तान से शुरू हो जाए आप जी, तो अफ़गानिस्तान की अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, आप तो खुद लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं जी, फिर अगर हम इससे आगे बढ़े तो ये किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे ममालिक जो हैं, जी। तो अब कितनों को इससे राहदारी की सहूलत मिल सकती है? देखिए चाइना ने एक रास्ता निकाल लिया है तुर्कमानिस्तान के लिए जी, वो चाइना बॉर्डर के साथ है वो, जी हाँ,
تو اس میں ان کو افغانستان کی ضرورت نہیں ہے، وہ راستہ ایک لیے نکالا انہوں نے، لیکن وہ راستہ چونکہ چھوٹا ہے ابھی، تھوڑا سا کاسٹلی ہے وہ، تو اگر ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے تو ترکمانستان کا راستہ اویلیبل ہے ہمارے پاس، چائنا نے اس پہ ورکنگ کی ہے، ان کا ویژن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی افغانستان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی ابھی فی الحال کوئی سجیشن نہیں ہوتی یا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا، تو ترکمانستان کا راستہ ان کے پاس موجود ہے جس میں ہم لوز کریں گے۔ اچھا، ہمیں چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہم بہتر کرائیں اپنی، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اس سے۔ دیکھیے یہ 4 صدیوں بعد آتا ہے، بالکل، اور ہم اس کو کسی اس کی پولیٹیکل کی نظر نہ کریں، بالکل، اور اس میں تمام تر سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں اس پروجیکٹ پر کام اس کرنا پہ ہے، کام پاکستان کی کرنا ہوگا۔ بہتری یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، جی، اس میں ہمیں دفاعی ضرورت بھی ہماری پوری ہوتی ہے، اور جو کہ ہمیں اور معاشی ضرورت بھی ہماری پوری ہوتی ہے، اور ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دیکھیں چائنا آج سے 25 سال پہلے اکنامک اس کی بڑی خراب تھی، بالکل، آج چائنا اکنامک پاور ہے، بالکل ہے، دنیا کو رول کر رہا ہے اکنامک کے اندر، اور اس نے امریکہ کو لون دے رکھا ہے۔ وجہ اس کی ہے ان کی پالیسیز، ان کا ویژن، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم بہت سی چیزیں چائنا سے لیتے ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ چائنا دے آر ویری ہارڈ ورکر، بالکل، ہاں، چائنیز ڈیلیگیشن جب یہاں آتا ہے وہ کمپلیٹ ہوم ورک کے ساتھ آتے ہیں، بالکل، ہمارے یہاں سے ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ ہوم ورک نہیں ہوتا، اچھا، وہ جہاز میں بیٹھ کے فائل پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کیا بات کرنی ہے، اچھا، بیچارے ایمبیسی والے اس کو پھر اس کو فیس کرتے ہیں، اس Brief کو کرتے ہیں۔ بریف کرتے ہیں اس کو۔ تو ہوم ورک ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ود ڈیو ریسپیکٹ آل دا پیپلس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آل ڈپارٹمنٹس ہمیں بہتری کے لیے لینا ہوم ورک کر کے چاہیے۔ جائیں۔ اچھا پھر ہوتا یہ ہے کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لگائے تھے جس کو علم نہیں ہے اس کا، جو اصل لوگ جس کو اویئرنیس ہے ان کو سائڈ میں رکھا، دوسرے لوگوں کو آگے بڑھایا جن کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ خالی پیپر پڑھ کے۔ دیکھیں پریکٹیکل اینڈ تھیوری میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان فرق۔ آپ تھیوری پڑھ لیں، جب پریکٹیکل کرنے آپ جاتے ہیں، اس وقت ہمیں پریکٹیکل کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چائنا کا انویسٹمنٹ آ رہا ہے جی تو ہمارا اوور آل سینیریو لیول پر چل رہا ہے، جی تو ابھی ہم نے اتنا نیگیٹو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جو پل آؤٹ ہو رہا ہے، تو ہماری کس حد تک ہم اس پہ انحصار کر سکتے ہیں چائنا پر کہ اس کا انویسٹمنٹ آئے گا اور ہمارا لیول برابر رہے گا؟ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ تو ہمارے فیور میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ تو ایک یہ چائنا کا انویسٹمنٹ آ گیا تو فورن ایکسچینج ہمارے پاس آ گیا، اور ایک اللہ بھلا کرے ہمارے بھائی لوگ جو بیرون ممالک آباد ہیں ہوم ریمیٹنس کی وجہ سے، اگر یہ سی پیک کا انویسٹمنٹ اور ہمارا ہوم ریمیٹنس نہ ہو تو ہم تو پھر وی اسٹینڈ نو ویئر، ہم صرف لون پہ چلیں گے پھر، تو وہ کب تک چلیں گے؟ نہیں ہمیں اس پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جی، ہم کو اگر اس بات کو اسی سے میں اور آگے اگر بڑھاؤں تو یہ سیناریو کو دیکھتے ہوئے ہم کو سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے کہ اب جیسے میں پوچھا تھا کہ ہمیں اس سے کیا تجربہ حاصل کرنا چاہیے کہ خود انحصاری اپنے آپ میں لائی جائے جی کہ کسی وی شوڈ ناٹ بینک آن اینی ادر۔ دیکھیں اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار گورنمنٹ نے ادا کرنا ہے، جی ہاں، ٹیکس ریفارم لے کے آئیں۔ ہمارے یہاں ٹیکس کی چوری بہت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکس ریفارم نہیں ہے، ملٹیپل ٹیکسز سسٹم ہے ہمارے یہاں، غریب آدمی غریب ہو رہا ہے، امیر آدمی امیر ہو رہا ہے۔ جی، تو ہمارے ایک ٹیکس ریفارم آئے جس کے اندر ٹیکس سب کو ریلیکس ملے۔ آپ بھی دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہے پیسے باہر بھیجنے کی، جی، لوگ یہاں انویسٹ کریں گے، لوگوں نے جو یہاں زمینیں رکھی ہے اس کو نکال کے پیسہ اس کو انویسٹ کریں گے، انڈسٹری لگائیں گے اس کی۔ تو ہماری ٹیکس ریفارم نہیں ہے، اس کے لیے ہماری حکومت کو ضرورت ہے کہ اس پہ کنسیڈر کرے۔ ٹیکس ریفارم تو ہم سنتے آ رہے ہیں بہت عرصے سے، پر سامنے نہیں آتا، وہ بھی آتا ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تو ہماری انٹرنل خامی ہے، جی تو ہمیں خود انحصاری کی طرف بڑھنے کے لیے چائنا سے بھی سبق سیکھنا چاہیے، جی اور چائنا کا اس انویسٹمنٹ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو بیس بنا کر ہم کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، کہ یہ تو سی پیک پھیلا ہوا ہے، گوادر سے شروع ہو رہا ہے اوپر تک جا رہا ہے پورے، جی تو پورے باقی انویسٹمنٹ تو ہم نے کرنا ہے نا، جی باقی اپرچونیٹی تو ہماری ہے نا، تو اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی ادارہ گورنمنٹ کا ایسے ہے جو گائیڈ کر رہا ہے ہمارے وڈ بی انٹرپرینیورس کو، اس لیے کہ کوئی اس پر ہمارے یہاں کے وہ طالب علموں کو جامعات میں پاکستان بھر کی کوئی اس بات کا علم نہیں ہے کہ
کہ اس سے ہمیں کیا کیا اپارچونیٹیز مل سکتی ہیں، اس لیے کہ آگے چل کر کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنی کمپنیز ہیں، کہاں کہاں کھپت ہوگی. پہلے تو صرف ہر شہر میں ایک یونیورسٹی تھی جو بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کراتی تھی، اب ہر شہر میں درجنوں یونیورسٹیز ہیں جو ماسٹرز کراتی ہیں. تو نوکریاں کہاں کہاں ملیں گی؟ تو ہم اس کو بیس بنا کر کیا کر سکتے ہیں آگے کہ ہمارے نوجوانوں کو انٹرپرینورشپ پہ لایا جائے. اور اس لیے کہ انویسٹمنٹ کے تو بے تحاشا مواقع اس میں ڈیولپ ہوں گے نا. تو کس کے سیکٹر میں ہوں گے؟ لاجسٹک سیکٹر میں ہوں گے، ہوٹل سیکٹر میں ہوں گے، ٹورزم سیکٹر میں ہوں گے، پاور جنریشن میں ہوں گے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ سڑکیں بنا دو، سڑکوں کا جال بچھا دو تو پھر ترقی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. کس طرح سے پہنچ؟ بیسیکلی ہمیں اپنا انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے. وہ تو ہو بھی رہا ہے نا اس سے سر. وہ اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا تیز ہونا چاہیے، جتنا تیز ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. پلس ہمارا جو ٹیڈیپ ادارہ ہے، ایسا منیر صاحب اس کے ہیڈ ہیں، جی. وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ ہماری ایکسپورٹ کو مزید ایکسپلور کیا جائے. اس کے لیے ان کی کوشش کو ہم بہت سراہتے ہیں کہ سنگل کنٹری ایگزیبیشن بہت ہو رہا ہے وہ. اور وہ پرسنلی خود ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ خود جاتے ہیں ساتھ. بالکل یہ نہیں کہ صاحب وہ ڈائریکٹر چلے گئے، نہیں تو رشیا کا بڑا کامیاب دورہ بہت کامیاب دورہ کر کے آئے. اور انشاءاللہ ہم ستمبر اور اکتوبر میں ایک چائنا کا ڈیلیگیشن بھی ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے اس کے لیے. اور جہاں تک آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، دیکھیے ہمارے یہاں سب سے ضرورت ہے اس بات کی کہ چائنیز لینگویج ہمارے یہاں شروع کرنی چاہیے، اون کرنی چاہیے. چونکہ ہم اکنامک کوریڈور تو لے کے آ رہے ہیں، لینگویج بیریئر ہمارے پاس اسٹل ہے ہمارے پاس. اس کے لیے ہمارے پاس کراچی یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے جہاں پر چائنیز لینگویج سکھائی جاتی ہے. بالکل. لیکن اس کی ضرورت ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز لینگویج کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے. اس سے جب دیکھیں ہم چائنا کو فالو تو کر رہے ہیں جی، خود انحصاری پہ نہیں کر رہے ہیں. جب ہم چائنیز لینگویج سیکھیں گے، ہمارا وہاں پر انٹریکشن ان کے ساتھ ہوگا تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خود انحصاری چائنا نے سب سے پہلے شروع کی. 1977 میں جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا تو چپڑاسی بھی اور کمپنی کا مینیجر بھی ایک لباس میں تھے. بالکل بالکل. یہ خود انحصاری تھی. ایک مختصر سا میں آپ سے جواب چاہوں گا. بالکل ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بھی ایک بڑی پوٹینشیل مارکیٹ کی طرف چائنا کی نظر ہے. جی، اس پر آپ کی اوپینین میں چاہوں گا مختصر سا. پاکستان دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار چائنا. اچھا. اور وہ چاہتے ہیں، دیکھیں چائنا کی یہ نہیں کہ ان کا کوئی بینیفٹ ہے، وہ چاہتے ہیں ان کا پڑوسی ان کا اسٹرانگ ہو. اور چائنیز جو ہیں وہ دل کے بہت بڑے ہیں، کسی کا احسان لیتے ہیں تو بھولتے نہیں ہیں. تو پاکستان ان کو دلی محبت ہے، وہ چاہتے ہیں پاکستان کسی طرح ڈیولپ ہو، ان کی خواہش ہے. اور سی پیک جو ہے وہ دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ خود پاکستان آئے، جی، ایگریمنٹ یہاں سائن کیا. ہمارے وزیر اعظم نے چائنا میں سائن نہیں کیا جا کے، وہ یہاں پر آئے. تو ان کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جاوید خلیل صاحب. موضوع آپ سے بات کرنے کا تو بڑا امپورٹنٹ، اور جو آپ نے سوالات کے جواب دیے، مجھے یقین ہے ہمارے کیمرے کے توسط سے دیکھنے والے ناظرین کو معلومات میں آگہی ہوئی ہوگی اس سے یقیناً. آپ کی تشریف آوری کا سر بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے جناب جاوید خلیلی صاحب کی. آپ چیئرمین ہیں پاک چائنا بزنس کاؤنسل کے. تو لہٰذا آج کل تو پاک چائنا کے بزنس ریلیشنز میں ٹاپ آف اٹ تو سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. امید ہے آپ جاوید خلیلی صاحب کی باتوں سے فیضیاب ہوئے ہوں گے. یہاں ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.